लोग मेरे को ये हैरत हो रही है कि मुसलमानों की एक मस्जिद में बैठ के मुसलमानों का आलिम जो अपने आप को सो कॉल्ड मुफ्ती कहता है, उसने बैठ के एक टॉपिक चूज किया हुआ है और उस टॉपिक के अंदर वो डिस्कस क्या कर रहा है कि हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अनपढ़ थे। ये वो टॉपिक लेके बैठा हुआ है। कुरान में ग्रामर की गलतियां, ये वो टॉपिक लेके बैठा हुआ है। ये टॉपिक है बात करने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़ उम्मी की बात आएगी, तशरीह की बात आएगी, तो उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह ये होगी कि वो जिसका मखलूक के अंदर कोई उस्ताद ना हो। क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म अता फरमाया मेरे रब ने डायरेक्ट अता फरमाया, वही के जरिए अता फरमाया। मुझ जैसे जाहिल शख्स को यह बात समझ में आती है, लेकिन इस मौलवी को यह बात समझ में नहीं आती। बड़ी माजरत के साथ मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर अदब का दायरा जो वो क्रॉस ना करूं, लेकिन क्योंकि मेरा दिल जल रहा है, क्योंकि मुझे दुख है, बहैसियत मुसलमान मुझे दुख है कि यार एक मौलवी बैठ के जिसको लोग सुन रहे हैं, जिसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो बैठ के किस किस टॉपिक पे बात कर रहा है। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। अब किसी भी किताब को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए उस किताब का माहिर होना जरूरी है, और जिस जबान में वो किताब लिखी हुई उस जबान का माहिर होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप सिखा नहीं सकते। मेरा मशवरा ये है कि आप एक अपना पॉडकास्ट रूम बना लें, वहां बैठ के आप लतीफे सुनाए करें, 4 शादियों की बात करें, 2 शादियों की बात करें, 3 शादियों की बात करें, आप वो करें। उसमें लोगों को आपको सुनने में भी मजा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुनने में भी मजा आता है, व्यूज भी अच्छे आते हैं, हर चीज अच्छी हो जाती है। आप ये इल्मी बातें ना किया करें। अभी आप, मुझे लगता है कि वो मेंटल लेवल के ऊपर ना आप उस मकाम पे अभी नहीं है कि आपको इल्म वाली बातें करनी चाहिए। ठीक हो गया। मेरे अल्लाह ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सब सिखा दिया, फरमाया वो सब सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे। हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म है इस कायनात में ना कभी किसी के पास था, ना कभी किसी के पास होगा। तुम अरबी की बात करते हो, चाहे आज कोई चाइना में बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करे, या कोरिया में कोरियन जबान से करे, या वो इंग्लिश में जाके बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लीज हेल्प मी, प्लीज कॉल मी टू तैयबा, यकीन करो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। हाँ, आप जिस जबान में पुकारोगे मेरे आका सुनेंगे, क्योंकि अल्लाह करीम ने मेरे आका को तमाम इल्म अता फरमा दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा और कुरान करीम अता फरमाया, आपको मुकम्मल, आपको मखलूक में सबसे आला बनाया। और यकीन करें बहैसियत मुसलमान मेरा ये अकीदा है, 100% अकीदा है कि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और इसमें कोई गलती नहीं है, ना जेर, ना जबर, ना पेश, ना कोई ग्रामर, कोई गलती नहीं है। इतनी सी भी गलती नहीं है, गलती की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद मेरे रब ने लिया है। समझ रहे हैं आप? अरबिक ग्रामर को कुरान से समझा गया है। आप जाए हिस्ट्री निकाल के देखेंगे कि कुरान से पहले अरबी में कितनी किताबें थी, आपको पता चलेगा कोई भी मुकम्मल किताब नहीं थी। अरबिक ग्रामर को जो समझा गया है वो कुरान से ही समझा गया है। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करें तो फिर ऐसा करें, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शमा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ऐसे करें जिसके कदमों का धोवन आब हयात वो हिजान मसीह हमारा नबी। ऐसे बयान करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, नाम है बिजनेस कोच। मेरे सामने से मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप गुजरा और क्लिप ने मेरे दिल को बड़ा जलाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो आए और छोटे छोटे क्लिपों को ले और बोले देखो ये मौलवी ये कर रहा है, ये मौलवी ये कर रहा है, इसकी यहां से पकड़ो, इसकी यहां, मैं टांगे खींचने वाला बंदा नहीं हूं। लेकिन उस क्लिप ने वाकई में सिर्फ मेरा नहीं, लाखों मुसलमानों का, लाखों आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल जलाया। वो क्लिप क्या था, जरा छोटा सा क्लिप सुनिएगा। ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। अब इस क्लिप के अंदर मुफ्ती साहब का टॉपिक क्या है? पहले तो मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि यार एक सो कॉल्ड मुफ्ती जो अपने आप को मुफ्ती कह रहा है, वो एक मस्जिद में बैठ के मुसलमानों के दरमियान बैठा हुआ है, उसने एक टॉपिक चूज करा हुआ है और उस टॉपिक के अंदर वो बात क्या कर रहा है? उस टॉपिक के अंदर वो बात कर रहा है कि माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे। हैं वो उसका टॉपिक क्या है? उसका टॉपिक क्या है? माज़अल्लाह कुरान के अंदर अरबिक ग्रामरली मिस्टेक्स है, और एक नहीं है, एक से ज्यादा है, कई मिस्टेक्स हैं।
اس کا ٹاپک کیا ہے کہ کاتب وحی نے جو ہے وہ وحی غلط لکھی، گرامر کی مسٹیک کری، یہ ٹاپک لے کے بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کے بیچ کے اندر۔ یار شرم کرنی چاہیے یار کہ ہم کس طریقے کے لوگوں کے درمیان بیٹھ رہے ہیں اور کس طریقے کے لوگوں کو سن رہے ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ کی بات کے اوپر۔ مفتی صاحب نے پہلے لفظ امی کا ترجمہ کرا اور فرمایا کہ وہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ 1 لاکھ سے زیادہ عالموں نے اس کے اوپر بات کری ہے، 1 لاکھ سے زیادہ عالموں نے لفظ امی پہ بات کری، اس کی تشریح کری ہے۔ جب عام لوگوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، اس دنیا میں رہنے والے جو رہ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، جب عام لوگوں کے لیے بات ہوگی نا لفظ امی کی، تو اس کا آپ ترجمہ ان پڑھ کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ان پڑھ ہی ہوگا، اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ بھائی اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ لیکن جب نبی کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ امی کی بات آئے گی، تشریح کی بات آئے گی، تو اس کا ترجمہ، اس کی تشریح یہ ہوگی کہ وہ جس کا مخلوق کے اندر کوئی استاد نہ ہو، ہاں جس نے مخلوق سے علم نہ سیکھا ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا میرے رب نے ڈائریکٹ عطا فرمایا، وحی کے ذریعے عطا فرمایا۔ آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی مخلوق سے کچھ نہیں سیکھا، مخلوق میں آپ کا استاد کوئی نہیں ہے۔ لفظ امی کی تشریح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہیں ہوگی۔ مجھ جیسے جاہل شخص کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس مولوی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر ادب کا دائرہ جو وہ کراس نہ کروں، لیکن کیونکہ میرا دل جل رہا ہے، کیونکہ مجھے دکھ ہے، بحیثیت مسلمان مجھے دکھ ہے کہ یار ایک مولوی بیٹھ کے، جس کو لوگ سن رہے ہیں، جس کو لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں، وہ بیٹھ کے کس ٹاپک پہ بات کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں گرامرلی مسٹیک کے اوپر۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر جو ہے نا وہ گرامرلی مسٹیکس ہے، ہاں، اور ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہے، کئی اور اس کو کچھ آیتوں کا حوالہ بھی دیا اور نیچے بیٹھ کے لوگوں سے بار بار دوبارہ بتاؤ کیا ہے غلطی ہے، اور گرامر کے لحاظ سے یہ 100% مسٹیک ہے، 100%۔ بھائی مفتی صاحب اتنا شور ہے کہ 100% یہ جو ہے نا وہ مسٹیک ہے، اور کسی نے اب تک 1400 کم و بیش سال گزر گئے، کسی نے اس مسٹیک کو نہ پکڑا، کسی نے اس پہ بات کری، نہ کسی نے اس کو صحیح کروایا۔ آئے ذرا میں آپ کو کچھ قرآن کے حوالے دینا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہے سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اس کا ترجمہ سنیے گا، اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے سکھاتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے نہیں نبی کو تو گرامر کا پتہ ہی نہیں تھا، گرامرلی مسٹیک ہو کوئی نبی کو پتہ نہیں تھا۔ یاد رکھیے گا اللہ نے کیا فرمایا، قرآن و حکمت سکھاتا ہے، اور عربک گرامر حکمت کا ایک حصہ ہے۔ اب ایک بات میں دنیاوی ایگزامپل سے آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں ضرور آئے گی۔ اب یہ سنیے گا، میں آپ کے ہاتھ میں آکسفورڈ کی ڈکشنری تھما دوں اور بولوں مجھے سمجھاؤ، اگر آپ کو انگلش گرامر نہیں آتی، کیا آپ مجھے آکسفورڈ کی ڈکشنری تو چھوڑ دو کوئی بھی انگلش کی کتاب سمجھا سکتے ہو، پڑھا سکتے ہو، سکھا سکتے ہو؟ کسی بھی کتاب کو سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے اس کتاب کا ماہر ہونا ضروری ہے، اور جس زبان میں وہ کتاب لکھی ہوئی اس زبان کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ سکھا نہیں سکتے۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے سکھاتا ہے، سکھائے گا نہیں؟ اللہ کریم کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں، ہمیں قرآن بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ قرآن سکھا رہے، حکمت سکھا رہے، مینز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے جو ڈائریکٹ علم اللہ کی طرف سے آیا اس کے بھی ماہر ہیں، اس کے بھی ایکسپرٹ ہیں۔ آپ کے جیسا ایکسپرٹ اس دنیا میں نہ کبھی آیا، نہ کبھی آئے گا، نہ کبھی ہے، نہ کبھی ہوا تھا، نہ کبھی ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے میری بات سمجھ میں، اللہ کریم کہہ رہا ہے قرآن و حکمت کا علم سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔ اب کسی بھی کتاب کو سکھانے کے لیے آپ جائیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں یا دینی اعتبار سے دیکھ لیں، کسی بھی کتاب کو سکھانے کے لیے اس کتاب وہ کتاب جس زبان میں لکھی وہ اس کا ماہر ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ سکھا ہی نہیں سکتے، ورنہ آپ پڑھا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کو گرامر نہیں آتی، اگر آپ کو لٹریچر نہیں آتی، آپ کیسے سمجھا دو گے؟ آپ کیسے پڑھا دو گے؟ اگر آپ کوئی پڑھا رہے ہو پوری انسانیت کے اندر وہ کتاب پھیلا رہا ہے، اٹ مینز کہ وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے۔ اب آئیں ذرا آگے بات کریں۔ یقین کریں دل جو ہے نا خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یار کہ کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابھی سنیے گا، یہ سنیے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بڑے بڑے مشہور صورت ہے، آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، کئی ہزار دفعہ ہم لوگوں نے زندگی میں پڑھی ہوگی۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں صراط الجنان کی تفسیر پڑھ رہا ہوں اس وقت۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی،
کیا کہا فرمایا اللہ نے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی. میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں سے نوازا. اس کی تصویر جو تفسیر ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ظاہر بھی دیا, باطن بھی دیا, نسبت عالی بھی دی, نبوت بھی دی, کتاب بھی دی, حکمت بھی دی, علم بھی دیا, شفاعت بھی دی, حوض کوثر بھی دیا, مقام محمود بھی دیا, امت کی کثرت بھی دی, دین کے دشمنوں پہ غلبہ بھی دیا, فتوحات کی کثرت بھی دی, اور بے شمار نعمت فضیلت عطا کی جن کی انتہائی کوئی نہیں ہے. ہاں کیا فرمایا؟ جن کی انتہائی. اللہ فرما رہا ہے کہ بے انتہا دیے, آپ شمار ہی نہیں کر سکتے, بے شمار. اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سکھا دیا. عربی گرامر نہیں سکھائی, عربی گرامر نہیں بتائی. کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ کہاں سے تم نے پڑھا ہے؟ کون سے تم عالم ہو؟ کس نے تمہیں سرٹیفکیشن دے دیے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یہ کون سے ٹاپک ہے جو تم لے کے بیٹھے ہو؟ یہ کون سی چیز ہے بھائی جان مفتی صاحب جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میری تو یہ بات سمجھ سے ہی باہر ہے. میں آپ کو یہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 62 کی تفسیر پڑھ لوں, اور اس تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے, اور یہ آپ کی فضیلت تھی. آپ اس کو معاذ اللہ عیب کے طور پہ بیان نہیں کر سکتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت تھی. اور یہ بات دیکھیے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا, یہ آپ کا معجزہ ہے, عظیم معجزہ ہے. آپ کتابت نہیں کرتے تھے لیکن آپ کتابت کے ماہر تھے, اور جو لوگ کتابت کرتے تھے آپ جن سے کرواتے تھے ان کو کتابت کا علم آپ عطا فرماتے تھے. آپ ان کو کتابت کا طریقہ دیتے تھے, آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے تھے, آپ سکھاتے تھے. لکھنا نہیں آتا تھا, تو کہتا ہے پڑھنا نہیں آتا تھا, تو کہہ رہا ہے کہ عربی گرامر نہیں آتی تھی. حضرت کون سی دنیا میں بھائی آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ آپ کون سے ٹاپک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں. یار میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایک مفتی یہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا دل, اس کا عشق کیسے اس کو اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بے ادبی والے الفاظ استعمال کرے؟ یار آپ اپنے والد کے لیے استعمال نہیں کرتے, آپ اپنی والدہ کے لیے استعمال نہیں کرتے, اپنے دوستوں کے لیے استعمال نہیں کرتے جن کی آپ عزت کرتے ہیں, جو آپ سے بڑے ہوتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ الفاظ استعمال کیسے کرو؟ آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر 100% عربک غلطی ہے, گرامرلی غلطی ہے. کیسے کہہ دیا یار آپ نے؟ باقی جو عالم بیٹھے ہوئے, علماء بیٹھے ہوئے, اتنے سالوں سے, اتنی صدیوں سے مفسر آئے, مجدد آئے, محقق آئے, کسی نے نہیں دیکھی دکھی تو بھائی جناب مفتی طارق مسعود کو دیکھی. مفتی صاحب میرا آپ کو نا ایک بہت ہی اچھا مشورہ ہے, یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک اپنا پوڈ کاسٹ روم بنا لیں, اور وہاں بیٹھ کے آپ لطیفے سنائے کریں, 4 شادیوں کی بات کریں, 2 شادیوں کی بات کریں, 3 شادیوں کی بات کریں, آپ وہ کریں. اس پہ لوگوں کو آپ کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, سننے میں بھی مزہ آتا ہے, ویوز بھی اچھے آتے ہیں, ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے. آپ یہ علمی باتیں نہ کیا کریں. ابھی آپ, مجھے لگتا ہے کہ وہ مینٹل لیول کے اوپر نا اب اس مقام پہ ابھی نہیں ہے کہ آپ کو علم والی باتیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس بات کو سوچا کریں یار, یہ آپ اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں, آپ ان چیزوں کو بہتر سمجھیں گے. اب میرا آپ کو کیا مشورہ ہے, اس بات کو کسی اور, اس سے پہلے کہ یہ روپ میں جائے یا کوئی اور آئے اور کسی اور انداز میں اس چیز کو بیان کریں, امید ہے بات کو سمجھ رہے ہوں گے. آپ آئیں آن کیمرہ, اپنے الفاظ کو واپس لیں, ہو جاتی ہے. علماء ہے تو کیا ہوا, انسان تو ہے نا, عالم ہے, کچھ بھی غلطی تو ہو جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے غلطی نہیں, اپنے بڑے بڑے علماء جو ہیں, جو علماء دیوبند ہیں, آپ ان سے آ کے رابطہ کر لیں کہ یار دیکھو میں نے یہ جملے بولے تھے, کیا یہ جملے صحیح ہیں, یا مجھے توبہ کرنی چاہیے. آپ آئیں آن کیمرہ, توبہ کریں, تجدید ایمان کریں. اور جو لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, گردنیں ہلا رہے تھے, ہاں میں ملا رہے تھے, وہ بھی دیکھ لیں, وہی ایک دفعہ جا کے تجدید ایمان کر لیں, تجدید نکاح کر لیں. ایمان سے بندہ خارج ہو جاتا ہے, یقین کریں پتہ تک نہیں چلتا. میرے سمجھ سے باہر ہے یار. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرے تو پھر ایسا کرے, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی, بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع, وہ لے کر آیا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ایسے کریں جس کے قدموں کا دھون آب حیات, وہ ہے جان مسیح ہمارا نبی. ایسے بیان کریں, یہ نبی کی شان بیان کرے تو رج بچ کے کرے, دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر کے بنے. ایسے نہیں کرے کہ سننے والوں کو لگے کہ یار کوئی عیب ہے, کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے. اگر اس محفل کے اندر کوئی غیر مسلم بیٹھا ہوا تو بولتا اچھا تمہارے قرآن میں گرامر کی بھی مسٹیک ہے, اور معاذ اللہ تمہارے نبی جن پہ قرآن ہوتا ہے انہوں نے بھی صحیح نہیں کرا, اللہ نے بھی معاذ اللہ صحیح نہیں کروایا, جبریل امین نے بھی صحیح نہیں کروایا,
جو آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے لوگ تو صحابہ کرام تو انہوں نے بھی صحیح نہیں کرایا. نہیں یار اس میں تو گڑبڑ ہے. کیا اثر پڑے گا کسی غیر مسلم کے اوپر یہ باتیں سن کے؟ یار آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں, کیا چیز بیان کر رہے ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے, یا تو آپ صحیح طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیں, یا تو آپ اپنے وہ چٹکلے والی چیز پر رہیں. A1 کام ہے, ملینز آف ویوز جائیں گے, ساری چیزیں بہتر ہوں گی, آپ بھی مزہ کماتے رہیں گے اور آپ کو کوئی کچھ بولے گا بھی نہیں. ہاں لطیفہ سنائیں, چٹکلوں سنائیں, آپ وہی کام کریں, وہ کام آپ کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. اور اب یہ آیت سنیے گا آخری کے اندر, سورۃ النساء کی آیت نمبر 4. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. میرے اللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب سکھا دیا, فرمایا وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. ہاں اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت مبارک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور, شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دے جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سب عطا فرما دیا. تم عربی گرامر کو لے کے بیٹھے ہو یار ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے اس کائنات میں نہ کبھی کسی کے پاس تھا, نہ کبھی کسی کے پاس ہوگا. تم عربی کی بات کرتے ہو, چاہے آج کوئی چائنا میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرے, یا کوریا میں کورین زبان سے کرے, یا وہ انگلش میں جا کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلیز ہیلپ می, پلیز کال می ٹو طیبہ, یقین کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. ہاں آپ جس زبان میں پکارو گے میرے آقا سنیں گے, کیونکہ اللہ کریم نے میرے آقا کو تمام علم عطا فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجا اور قرآن کریم عطا فرمایا, آپ کو مکمل, آپ کو مخلوق میں سب سے اعلیٰ بنایا. ہاں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے رب کی حد شروع ہوتی ہے. بس رب اور مصطفیٰ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لمٹ جہاں پہ آپ کا عروج ختم ہوتا ہے وہاں سے رب کا عروج جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. بس بیچ میں کوئی نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے اختیار عطا فرمایا کہ اس دنیا میں جس کو جو چاہیں دے دیں, جس سے جو چاہیں لے لیں. ہاں میرے آقا کو میرے اللہ نے اختیار عطا فرمایا. یہ باتیں آپ کے ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں, آپ کو ہو سکتا ہے بیٹھ کے جذبات کے اندر بیٹھ کے, لیکن نہیں, یہ آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر یا آپ کے خلاف کوئی بے ادبی کی بات کرو, آپ کا خون جوش میں نہیں آ رہا, آپ کو بے چینی نہیں ہو رہی, تو پھر آپ ایک دفعہ غور و فکر کر لیں گے ہم کس دنیا میں رہا. بولے نہیں جی لاجیکل بات کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں یہ کہنا چاہتے تھے, یہ نہیں وہ کہنا چاہتے تھے. میں یہاں پہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگا رہا, میں عالم نہیں ہوں, مفتی نہیں ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مجھے بحیثیت مسلمان بری لگی ہے. کوئی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے ان الفاظات کے ساتھ بات کرے, مجھے پسند نہیں ہے. اور میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں بیٹھ کے اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کروں اور بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات ہوئی ہے, یہ مجھے بری لگی ہے, اور مجھے نہیں, یہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنا ہے. بھائی جان جس کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ ویڈیو چھوڑ کے جا سکتا ہے, میں نے زبردستی آپ کو نہیں روکا ہوا. لیکن جس کے دل میں تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہوگی نا, وہ اس چیز کو مانے گا کہ نہیں یار ٹھیک ہے, ساری بات ہو سکتا ہے وہ یہ نہیں یہ بولنا چاہ رہے ہوں, وہ نہیں یہ بولنا چاہ رہے ہوں, لیکن الفاظات درست نہیں تھے. اور یقین کریں بحیثیت مسلمان میرا یہ عقیدہ ہے, 100% عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, نہ زیر نہ زبر نہ پیش نہ کوئی گرامر, کوئی غلطی نہیں ہے, اتنی سی بھی غلطی نہیں ہے, غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے, کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود میرے رب نے لیا. ہاں میرے رب نے لیا, بس بات ختم ہو گئی. اللہ ایک چیز حفاظت کرتا ہے بھائی جان. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی تو اللہ نے اس کی حفاظت, نہیں غلطی ہے ہی نہیں, نہ گرامر نہ لٹریچر, کوئی غلطی نہیں. اور یاد رکھیے گا ایک بہت گہری بات کرنے لگا ہوں کہ قرآن کریم کی جو عربک ہے نا, قرآن کریم عربک گرامر کے اعلیٰ مرتبے پر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, عربک گرامر کو قرآن سے سمجھا گیا ہے. آپ جائیں ہسٹری نکال کے دیکھیں کہ قرآن سے پہلے عربی میں کتنی کتابیں تھیں, آپ کو پتا چلے گا کوئی بھی مکمل کتاب نہیں تھی. عربک گرامر کو جو سمجھا گیا ہے وہ قرآن سے ہی سمجھا گیا ہے, نہ کہ کوئی آیا جس کو پوری گرامر آتی تھی اور پھر آگے اس نے قرآن سمجھ لیا. اور سمجھایا کس نے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. قرآن کو ایکسپلین کس نے کرا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آقا نے کیا. یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام پہ قرآن صرف نازل نہیں ہوا ہے, آپ نے اس کو ایکسپلین کرا, اس کی تشریح کری, اس کو بیان کرا, اس کو سمجھایا ہے. اور سمجھا وہی سکتا ہے جس کو زبان پہ پورا عبور حاصل ہو, جو اس کا ماسٹر ہو, جو اس کا ایکسپرٹ ہو. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ عربک گرامر کو قرآن سے سمجھا گیا ہے.
نہ کہ کوئی تھا جو قرآن جو عربی گرامر کا اسپیشلسٹ تھا وہ آیا اور پھر اس نے قرآن کو سمجھا. نہیں, آپ جائیں ہسٹری نکال کے دیکھیں, الکتاب آپ جا کے پڑھیں, الکتاب کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے قرآن کے ریفرنسز دیے گئے ہیں عربی گرامر کو سمجھانے کے لیے. تو بھائی جان یہ بات کو سمجھیں کہ قرآن تو خود عربی گرامر کے اعلیٰ مرتبے پر ہے, اس کو تو سمجھا ہی, عربی گرامر کو تو سمجھا ہی قرآن سے گیا. آپ کہہ رہے ہو قرآن میں عربی, آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ غلطی نظر آ گئی ہے, اللہ معاف کرے معاذ اللہ, صحابہ کو نظر نہیں آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ آپ کو نہیں پتا چلا. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج کے علماء کو پتا ہے, جن کی یہ زبان تھی, جن کی زبان ہی عربک تھی, ان کو نہیں پتا چلا. ہاں, جب قرآن اتر رہا تھا ان کو نہیں پتا چلا. آج مفتی صاحب بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر تو بہت ساری گرامرلی مسٹیکس ہیں, نہیں کریں وہ باتیں, نہیں کریں جس سے مسلمانوں کے دل کو, مسلمانوں کی دل آزاری ہو, بس جس سے مسلمانوں کو صدمہ پہنچے, جس سے مسلمان جو ہے نا پاگل ہو جائے. وہ باتیں نہ کریں. آپ جائیں اپنے چٹکلے سنائیں, اپنی 4 شادیاں سنائیں, 2 شادیاں سنائیں, یہاں کے واقعہ سنائیں. آپ کے پاس کروڑوں جو ہیں وہ اسٹوریز ہیں یار لوگوں کو ہنسانے کے لیے, آپ جائیں وہ کریں, وہ کام کریں. اللہ حافظ.